अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गज़ा अमन मंसूबे पर अमल दरामद के हवाले से सवालिया निशान उठ गए हैं। गो के वसी पैमाने पर इस मंसूबे का खैर मकदम किया गया और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि गज़ा के अंदर जिस कदर जुल्म और बर्बरियत का मुजाहरा किया जा रहा है और जिस तरीके से इंसानी ज़रूरत की हर चीज़ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो खुराक हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो अद्वियात हों, चाहे घर हों, यानी गज़ा को मलिया मेट किया जा रहा है। और वहाँ पे इंसानियत जो है वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह और तीसरी जगह से चौथी जगह जो है अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है। इस सूरत हाल के अंदर वहाँ से जो तस्वीरें आ रही हैं वो इंतहाई खौफनाक हैं और उनको देखने से इस कदर तकलीफ़ और अज़ियत होती है कि उसको बयान करना मुश्किल है। इस तनाजुर में ये जो अमन मंसूबा है इसका खैर मकदम किया गया कि ये वहाँ पर अमन कायम करने में मददगार साबित होगा और वहाँ पे एक सीज़ फायर होगा और वहाँ के लोगों को कोई सहूलत मुयस्सर हो सकेगी। लेकिन अब पाकिस्तान भी ये बात कह रहा है कि जो मंसूबा पेश किया गया है उसमें जो तजावीज़ थी वो नहीं है जो पाकिस्तान की जानिब से दी गई। इसी तरीके से कतर के वज़ीर आज़म जो हैं शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान, वो ये बात कह रहे हैं कि गज़ा से इसराइली अफवाज के इनखला के मामले पर वजाहत और मज़ीद बातचीत की ज़रूरत है। अब हमास की जानिब से भी जो इब्तदाई रद्द अमल सामने आया है वो ये है कि वो हमास को जो कोशिश की जा रही, जो बात कही गई है कि उसको गैर मसल्ला किया जाएगा, उसमें वो तरमीम चाहते हैं। इसी तरीके से वो ये ज़मानत भी चाहते हैं कि उनके लीडरों को जो है, चाहे वो गज़ा में हों या गज़ा से बाहर हों, कत्ल नहीं किया जाएगा और इसके लिए उनको बैनुल अक़वामी ज़मानत जो है वो दरकार है। अब हमास के पास भी 2-3 दिन है, उनको जवाब देना है इस सारी सूरत हाल के हवाले से। नेतन्याहू जो हैं दिखाई ये देता है कि वो इस मंसूबे के अंदर एक रुकावट हैं। गो के अमरीकी सदर के सामने तो उन्होंने इकरार किया, लेकिन उसके बाद और उनकी मौजूदगी में भी ना सिर्फ फ़लस्तीनी रियासत की मुखालफत की बल्कि बाद में उन्होंने कहा कि ऐसा कोई चीज़ जो है वो नहीं होगी। और ये बात भी कही जा रही है कि गज़ा में का ये जो मंसूबा है ये दरअसल ट्रंप और नेतन्याहू की सियासी चाल है और इसके पीछे जो है अपने ही मफादात जो हैं वो छुपे हुए हैं। तो बुनियादी तौर पर ये वो सवालात हैं जिन पर करेंगे बात हमारी आज की मेहमान शख्सियत पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी। कसूरी साहब, ये फरमाइएगा कि क्या इस अमन मंसूबे के अमल दरामद के हवाले से सबसे ज़्यादा ख़तरा नेतन्याहू से ही है? हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो नेतन्याहू और उनकी जो राइट विंग सपोर्टर्स हैं, जो कि बदतरीन सियासी एलिमेंट्स हैं इसराइल में और तारीख़ की बदतरीन एक्सट्रीमिस्ट फैशिस्ट हुकूमत है इसराइल की अपनी तारीख़ में, तो इसमें है। अब सवाल ये है, ये जो इतना मुश्किल सा आपने सवाल पूछ लिया, ख़ुद ही तो आपने मंजर कशी कर दी। जो चीज़ मैं नहीं कहनी थी आपने कह दी कि वो देखे नहीं जा रहे सीन। और भाई अगर फ़लस्तीनी बचेंगे तो फ़लस्तीन बनेगा ना, फ़लस्तीनी नहीं रहेंगे। वो तो नेतन्याहू चाहता है इनको ख़त्म कर दिया जाए, कोई ना कोई उसको बहाना मिले, ख़त्म ही कर दे इन्हें। तो एक तो वो एलिमेंट है। आपने कहा चौथी जगह 10 जगह बदल चुके हैं जब से 2 साल में जंग शुरू हुई है। उनको जिस किस्म की अजियत पहुंचाई जा रही है, मेरा नहीं ख्याल था कि 21वीं सदी में बैनुल अक़वामी बरादरी बर्दाश्त करेगी। वो कर रही है और बड़ी मुश्किल से अब हमने देखा है यूरोप के कुछ ममालिक जो है अपने पब्लिक ओपिनियन के प्रेशर के नीचे उन्होंने फ़लस्तीन की रियासत को रिकग्नाइज़ करना शुरू किया है, जो बात प्रेसिडेंट ट्रंप को भी पसंद नहीं आई और इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। तो अब देखना यह है कि किया क्या जाए। ये जो मुआहदा पहले मुसलमान ममालिक का आपस में था, जो प्रेसिडेंट ट्रंप से डिस्कस हुआ है, उसमें जो 21 पॉइंट थे इसमें 20 हैं। अब या तो इसको बारीकी से छानबीन की जाए, जो आई एम श्योर फॉरेन ऑफिस का काम है, वो रोज़ करते हैं, लेकिन जो मुझे समझ आ रही है कि इसमें जो मामलात थे रियासत फ़लस्तीन के बारे में,
اس کو اتنا گنجلا دیا گیا ہے اگر یہ ہوگا، اگر فلسطین کی اتھارٹی یہ کر لے گی، اس طرح ریفارم کرے گی، ریکنسٹرکشن اس طرح ہو جائے گی، پھر اگر اسرائیل کو خطرہ نہیں رہے گا تو پھر وہ اپنے آہستہ آہستہ فوجی نکالے گا۔ بھئی وہ گریجول کی بھی کوئی ڈیفینیشن نہیں، نہ نقشہ ہے نہ ٹائم ٹیبل ہے، اس راستے سے بہت بڑا ہے۔ اب سوال یہ کیا اس کو ایک دم دروازے کو بند کیا جائے؟ اب میں تو سابق وزیر خارجہ ہی بات کر سکتا ہوں جس میں اپنی قوم کا بھی مفاد ہو، اس مسلمان دنیا کا ہو، سب سے بڑھ کر فلسطینیوں کا ہو۔ رومنز کہا کرتے تھے He who fights and runs away lives to fight another day۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا، اردو میں ترجمہ کیا جائے بھاگ جائے تو اچھا، not at all، یہ تو بالکل نہیں بھاگے، انہوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایک اپرچونٹی ہے اس کو ٹوٹلی ریفیوز کیا جائے حماس کی طرف سے، بہت سخت ان پہ شرائط لگائی گئی ہیں، اور میرا خیال ہے یہ شرائط نیگوشیٹ ہو سکتی ہیں۔ انہیں کہا جا رہا ہے ہتھیار چھوڑ دو، اور ساتھ کوئی ڈیٹ نہیں دی جا رہی، اور بھئی کس لیے؟ اگر چھوڑیں گے تو بتائیں تو صحیح کہ فلسطین کی ریاست بنے گی کب، اس کا کیا خط و خال ہوں گے؟ اس میں ایک سوری صاحب اتھارٹی جو ہے سوری صاحب اس میں ایک سوال ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ مسودے میں میرا خیال تھا وہ یہ تھا کہ فلسطینیوں پہ ہی مشتمل ہوگی، اور ایک اس کے اوپر جو بورڈ ہوگا وہ بھی زیادہ تر فلسطینیوں کا ہوگا۔ اب مجھے ڈیٹیلز تو کچھ نہیں رہی ہیں، اندازے ہی ہم لگائے جا رہے ہیں۔ اب تو سمجھ آئی ہے کہ جی ایک بورڈ ہوگا، اس کو پریزیڈنٹ پریزائڈ کریں گے، اس میں پرائم منسٹر ٹونی بلیر ہوں گے۔ اچھا قصوری صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اس جنگ بندی کو کروا پائے گا؟ نیتن یاہو یقیناً اس معاہدے سے تو اتفاق کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے بڑا واضح دکھائی دیتا ہے کہ جیسے وہ اس کو جس صورتحال میں یہ ہے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہ وہ کوئی ہتھیار نہیں اپنے لے ڈاؤن کر رہے، وہ لڑ رہے ہیں، ٹو اے مین لڑ رہے ہیں۔ اب جو ان کے سب سے بڑے ہمدرد ان 8 ملکوں میں کون ہے؟ ٹیسٹ یہ ہے جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا دہائیوں سے۔ قصوری صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں سے 2 ریاستی حل کی بات جو ہے وہ نکل سکتی ہے، معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ ابھی تو چاروں طرف سے تحفظات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور ایک ایسی کنفیوژن پیدا ہوئی ہے کہ جس کے نتیجے میں جو امید کی ایک کرن پیدا ہوئی تھی کہ کوئی مستقبل کا راستہ جو ہے وہ نکل رہا ہے، وہ بھی مدھم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ تو سب سے اچھی ایڈوائس تو قطر اور ترکی ان کو دیں گے، اور قطر خاص طور پہ کہ اس کے امریکہ سے بھی اچھے تعلقات ہیں۔ مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ انہوں نے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اعلان کر دیا تو ایز اے پبلک ریلیشنز ایکسرسائز جنرلی یہ کہا کہ جی ہم ویلکم کرتے ہیں یہ سیز فائر والی کو بات چیت ہے۔ جینوئن ناقدین اور جو اپوزیشن برائے اپوزیشن کرتے ہیں انہوں نے کہا بھی فلسطینی ریاست کدھر گئی؟ اب میرا جواب اس میں یہ ہے کہ وہ حکومت تو اپنے جواب دے، میرا تو مسلم لیگ نون سے تعلق نہیں ہے، لیکن میں فورن منسٹر تو رہا ہوں نا، تو مجھے رسپانسبلٹی سے تو دکھانی پڑے گی۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اپنے مفادات، مسلم دنیا کے مفادات، اور سب سے بڑھ کے آج فلسطینیوں سے بھی بڑھ کے جو غزہ کے باشندے ہیں ان کے ہے، یا اس کے پیچھے پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے، وہ کہتا ہم تو اس کو بھی ضم کر لیں گے، یہ جو ہے ویسٹ بینک، اور پھر اگر ویسٹ بینک کو ضم کر لیا تو فلسطین کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ اس کی پازیٹیو چیز یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اعلان کر دیا ہے کہ میں یہ نہیں کرنے دوں گا۔ اگر اعلان سے بدل جاتے ہیں تو مجھے نہیں پتا، میں تو اسی مفروضہ کر سکتا ہوں نا کہ ایک امپروومنٹ ہے۔ اس سے کم از کم ایک جھلکی تو نظر آ رہی ہے نا فلسطین کی ریاست کی، جلدی نہ تو دیر سے۔ شرائط اتنی لگائی گئی ہیں، یہ ہوگا، فلسطینی یہ کریں گے، اس قسم کی آرگنائزیشن ہوگی، اس کے بعد یہ ہوگا، یعنی ifs اینڈ بٹس اتنے لگا دیے گئے ہیں کہ وہ جو اسرائیلی فوج کا وڈرال ہے اور جو فلسطین کی ریاست ہے، جو بنیادی مقصد تھا اس کو ڈاؤٹ میں ڈالا، اسے ختم نہیں کیا گیا، ڈاؤٹ میں ڈال دیا۔ اب کیا کریں؟ ایک مسلمان ملکوں کے سامنے یہ راستہ ہے کہ جس طرح اسرائیل اس کے جو پورا فائدہ اٹھا رہا ہے، اس میں جو لوپ ہولز ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہو کے مسٹر نیتن یاہو پرائم منسٹر نے کیا کہہ دیا،
ہاں ہوں یوں یا گول مول باتیں کر، لیکن جو انہوں نے اپنی زبان میں بات کی بعد میں اسرائیلی پبلک سے ہیبرو میں، اس میں انہوں نے کہہ دیا ہم تو نہیں ریکگنائز کر رہے فلسطین کی ریاست کو اور نہ ہماری فوجیں نکلیں گی۔ کیوں کیا انہوں نے؟ کیونکہ اتنے لوپ ہولز موجود ہیں۔ بھئی اگر لوپ ہولز موجود ہیں، میں تو ایک ہی چیز کہوں گا کہ مسلمان ملک بھی ان لوپ ہولز کا فائدہ اٹھائیں۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ قصوری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ بات حماس کی طرف سے جو پہلا رد عمل سامنے آیا ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ان کو غیر مسلح کرنے کی جو شرط ہے اس میں ترمیم کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کو بین الاقوامی سطح کے اوپر اس بات کی ضمانت دی جائے کہ ان کی لیڈرشپ کو، چاہے وہ غزہ میں ہوں چاہے وہ غزہ سے باہر ہوں، قتل نہیں کیا جائے گا اور اس کی ضمانت دی جائے۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ حماس کے یہ تقاضے جو ہیں، اب یہ کوئی گفت و شنید کا عمل دوبارہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ قطر کے وزیر اعظم جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے جو افواج کا انخلاء ہے اس کا بھی کوئی طریقہ کار اور اس کا بھی کوئی ٹائم ٹیبل جو ہے وہ طے ہونا چاہیے۔ تو آپ کو ادھر 2 دن دیے ہیں، 4 دن دیے ہیں، 2 دن رہ گئے ہیں ٹرمپ صاحب نے حماس کو، تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس امن منصوبے کو آگے جاتے ہوئے؟ جی ہاں، میں نے پہلے کوشش کی تھی کہنے کی، میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ بڑا ظلم ہے ان سے ہتھیار جو ہیں، ان سے کہا جانے تم ہتھیار پھینک دو اپنے، بلکہ ڈسٹروائے کر دو، اور آگے نقشہ کچھ نہیں، نہ فلسطین کی ریاست کا، نہ یہ کہ بھائی بنے گی کب اور آپ کی فوجیں کب نکلیں گی۔ اتنی ifs and buts ہیں، جو اب فلسطینی اتھارٹی بن جائے گی اس کے بعد جب یہ اس معیار پہ پوری اتر جائے گی تو پھر اس کو ٹرانسفر پاور کی جائے گی، پتہ نہیں کس شکل میں۔ پہلا جو ہے میرا یہ خیال تھا کہ ابھی یہی ہے کہ پیلسٹینین ہی پہ مبنی ہوگی، جو ان کی انٹرم گورنمنٹ ٹائپ کے، جو بھی اس کو ٹرانزیشنل گورنمنٹ آپ کہہ رہے ہیں، ایڈمنسٹریشن کہہ لیں، لیکن اس کے سامنے میرا یہ خیال تھا اوریجنل مسلم پلان میں یہ تھا کہ اس کے اوپر جو بورڈ ہوگا اس میں بھی زیادہ فلسطینی ہوں گے۔ اب جو ہمارے سامنے تصویر آ رہی ہے اس کے اوپر پریزائڈ کریں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پرائم منسٹر پرائم منسٹر ٹونی بلیئر۔ اب دیکھیں، یا تو 8-10 اور نام بھی ہوں، پتہ چلے کوئی وہاں بیٹھا ہوا ہے فلسطینیوں کا حامی۔ اگر یہی لوگ ہوں گے تو ان کے سامنے بہت بڑا ایشو ہوگا کریڈیبلٹی کا، کیونکہ یہ دونوں لانگ ٹرم ماضی میں اسرائیل کو سپورٹ کرتے رہے ہیں۔ تو اب یہ اپنی زندگی، اپنا مستقبل ان کے ہاتھ میں دے دینا، تو میرا یہ خیال ہے کہ مسلمان ممالک 8 جو ہیں، جن کا اب کلیدی رول ہے سارے معاملے میں، وہ علیحدہ بھی اور کلیکٹیولی بات کر رہے ہوں گے، اور ان کو کرنی چاہیے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سامنے جو چوائس اتنی سمپل نہیں ہے کہ ہر صورت میں اسرائیل کو سپورٹ کریں، وہ یہی کرتے رہیں۔ اچھا قصوری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ پاکستان جو ہے اس 8 رکنی جو ممالک ہیں جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملے اور پھر اس ساری چیز کے اوپر یہ ایک منصوبہ جو ہے وہ سامنے آیا شریک سے، اب پاکستان بھی یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے ہماری تجاویز اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ پھر یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ ہم کسی معاہدے کا حصہ نہیں بن رہے، ہم تو امریکہ سے ڈیل کر رہے ہیں، یعنی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ڈیل کر رہے ہیں، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ نیتن یاہو سے ڈیل کر رہے ہیں۔ اب اس سچویشن کے اندر اس صورتحال جو اب ڈیولپ ہوئی ہے اور جو ایک رد عمل سامنے آ رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ٹائم لائنز اس منصوبے کو قبول کرنے نہ کرنے کی یہی رہیں گی، یا اس میں کوئی تبدیلی ہوگی؟ اور کیا آپ سوچتے ہیں کہ جو اس وقت ابہام اور جو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں ان کو دور کرنے کی کوئی کوشش ہوگی؟ انہوں نے مجھے کہا، میں نے نہیں سنا، ہو سکتا ہے ابھی خبر آئی ہو یا آج آئی ہو، میں مس کر گیا ہوں، کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ انڈیکیٹ کیا ہے کہ وہ حماس کی طرف سے تجاویز سننے کو تیار ہے۔ اب میرے علم میں تو نہیں ہے، مجھے بتایا گیا ہے۔ اگر یہ چیز ہے تو یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، لیکن میرے پاس ابھی کوئی میں نے کیونکہ پڑھی نہیں، مجھے سوال پوچھا گیا تھا تو میں نے اس لیے ان کو بھی یہ کہا تھا کہ میں نے ابھی نہیں پڑھی، لیکن یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ اگر ہوئی ہے۔ اب سوال اس میں یہ آ رہا ہے مسلمان ممالک کیا کریں؟
ان کو یہ کرنا چاہیے کہ جیسے اسرائیل کا وزیر اعظم بڑا شیم فیسڈلی دو اس کے باتیں کر رہا ہے، وہاں کر رہا ہے وائٹ ہاؤس میں، ایک وہ اپنی زبان میں کر رہا ہے اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. اب اس میں اس قسم کے ضرور لوپ ہولز ہیں، تو کیا وہ لوپ ہولز اکیلا وہی کرے گا یا ہمارے لوگ بھی کریں گے؟ آئی ایم سرٹن کہ کریں گے اور کرنی چاہیے اور کر رہے ہوں گے. اور یہ جو مجھ پہ خبر پہنچی ہے ایک ذریعے سے جو آپ نے ابھی بتایا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ وہ تیار ہیں پروپوزل حماس کے، یہ اچھی ڈیولپمنٹ اگر ہے، کیونکہ میں نے تو اس کو نہیں ڈائریکٹلی پڑھا، لیکن پریشر پڑے گا مسلمان ممالک کا. اور پاکستان کی گورنمنٹ کا سٹینڈ قابل فہم ہے کہ بھئی یہ تو وہ نہیں ہے جس کو ہم نے اگری کیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ. ہوا یہ ہے کہ ساری 8 حکومت، صرف پاکستان نہیں، سب نے ویلکم کیا تھا اس بات کو کہ چلو ونڈو آف اپرچونٹی ہے، قتل و غارت کم ہوگی. لیکن جو اس کے بعد نیتن یاہو نے رنگ اس کو دیا، جو اس نے اپنی زبان میں اس کو اپنے پبلک کو یہ بتایا کہ جی میں نے وہاں سے بھی نکلنے کا ارادہ نہیں ہے اور فلسطین کی ریاست کا میں نے کو وعدہ نہیں کیا، اسی کو پکڑ کے آگے لے چلنا چاہیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. بھئی آپ نے تو یہ کہا تھا، وہ تو یہ کہہ رہا ہے، تو ہمیں کو ایشورنس دیں. دیکھیں یہ ایسی کہانیاں جو ہیں آسانی سے نہیں ہوتی. یہ آپ دیکھیں نا 100 سال سے زیادہ کا مسئلہ ہے. لیکن آپ خورشید قصوری صاحب، اس کے بعد جی خورشید قصوری صاحب، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سارا معاہدہ اگر آپ دیکھیں، اس کو پڑھیں، تو یہ جو ایک نو آبادیاتی طرز عمل ہے، اس میں آپ جو پیس بورڈ ہے وہ بھی خود ہی بنا لیں، خود ہی اس کا بن جائیں. پھر یہ جو کمبینیشن ہے ٹرمپ ٹونی بلیئر، عراق کے اندر یہی ٹونی بلیئر صاحب تھے جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا تھا. تو اب ایسی صورتحال میں جو معاملات ہیں اس کے اندر، معاہدے کے اندر ابہام بھی ہوں اور سب کچھ ہو، تو یہ ایسا نہیں لگتا کہ اس کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل کے اپنے مفادات جو ہیں ان کا حصول چھپا ہوا ہے؟ دیکھیے پہلے تو مفادات اسرائیل کو تو چھوڑے نا، اسرائیل کے بھی جو ہے اصل میں تو مفادات، آپ نیتن یاہو کی بات کریں نا، اسرائیل میں تو بڑی مخالفت بھی ہو رہی ہے. امریکہ میں یہودی بھی مخالفت کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں، یہودی کہہ رہے ہیں، آپ تو دیکھتے ہیں یونیورسٹیز میں کہہ رہے ہیں نوجوان کہ اس نے ہمیں تباہ کر دیا، اس نے نیتن یاہو نے ہمیں ذلیل کر دیا ساری دنیا میں، ہم پہ حملے ہو رہے ہیں، ہمارا خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے. تو یہ انٹرسٹ ہے نیتن یاہو کا کہ یا وہ جیل میں جائے یا وہ وزیر اعظم رہے. وہ جیل میں نہیں جانا چاہتا، وزیر اعظم رہنا چاہتا ہے، ہر کاسٹ پہ رہنا چاہتا ہے. تو اس کو تو یہاں میں بھی آپ کو قصوری صاحب ایک خبر دے دوں، قصوری صاحب یہاں پہ خبر دے دوں آپ کو کہ اسرائیلی ریڈیو سے بات کرتے ہوئے اسرائیل کے جو صدر ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس بات پہ غور کر رہے ہیں کہ نیتن یاہو کے اوپر جو مقدمات ہیں اس میں ان کو معافی دے دی جائے. جی ہاں، ان کو جو ڈر تھا کہ جیل میں جائیں گے، شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کہنے پہ یہ ہو رہا ہے. اگر ان کو معافی دینے سے جان چھٹ جائے گی ایکسٹریم رائٹ ونگرز سے اور ان کے ساتھ کولیشن بن جائے گی اس پلان کے لیے، الیکشن تو وہاں ہوگا. جب یہ اگر یہ خبر ٹھیک ہے اور ان کو معافی ملتی ہے تو الیکشن کی ڈیٹ پہ خلا 2026 میں کہیں اگست ستمبر میں ہے. تو زیادہ یہ ہوگا نا کہ الیکشن جلدی کرانے پڑیں گے. تو اگر یہ دوسری پارٹیز، ییر لاپید جو لیڈر اپوزیشن کے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے اس کو نیتن یاہو کو بھی ڈرو نہ، اگر یہ جان تمہاری چھوڑتے ہیں تو چھوڑنے دو، ہم تمہاری حکومت اتنی دیر چلاتے رہیں گے جتنی دیر یہ اس پہ عمل درآمد ہو اور پھر الیکشن ہو جائیں گے. پرابلم یہ ہے کہ نیتن یاہو کو یہ ڈر ہے کہ یہ جو کرمنل مائنڈڈ لوگ ہیں جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے، جو بدترین قسم کی اسرائیل کی تاریخ میں حکومت ہے، اگر انہوں نے چھوڑا تو اگلے الیکشن میں فارغ ہوتا میں کدھر جاؤں گا. تو اگر اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ سمجھیں کہ ایکسٹریم رائٹ ونگ سے وہ آزاد ہو جائیں گے. اگر اس میں کوئی بہتری کا پہلو ہے، اگر جو بیچارے ہمارے بھائی وہاں قتل ہو رہے ہیں روزانہ، جن کو روزانہ دھکے دیے جا رہے ہیں اپنے گھروں سے، ایک گھر ہی نہیں، گھروں سے کیا ٹھکانوں سے،
10 दफ़ा तो निकल चुके हैं जब से वो शुरू हुए हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर ये खबर है तो शायद ये प्रेसिडेंट ट्रंप के कहने पे हो रही है वजह से है। कि एक अच्छा, उनके इसमें supporters कसूरी साहब एक और जेल चीज़ जा है। चुके हैं। ब्राज़ील के सदर अब वो नहीं चाहते उनके दूसरे सपोर्टर भी जेल चले जाए। अच्छा, ये फरमाइएगा कि जाहिर है कि ये कोशिश है कि अमन जो है वो लाया जाए किसी तरीके से, लेकिन जो ढांचा इसमें दिया गया है उसके ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान हैं, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स भी हैं, और फिर नेतन्याहू को भी अपनी पार्लियामेंट के पास जाना है। तो ऐसी सूरत हाल में इस मजवज़ा ये जो अमन मंसूबा है, क्या इसके बारे में जो भी बात की जा रही है क्या वो क़ब्ल अज़ वक्त है? देखिए, बात ये क़ब्ल अज़ वक्त इसलिए नहीं है कि सामने आपके आ गई है, आपने रिएक्शन तो देना है। ये तो आप नहीं कह सकते हम गुमसुम बैठ जाएं, तो रिएक्शन तो देना पड़ेगा। और पहला रिएक्शन ये है कि क्या खून खराबा बचता है? अगर वो बच जाए, लेट्स से कुछ भी ना हो, लेट मी पुट अनदर थिंग इन फ्रंट ऑफ यू, कुछ भी ना हो। पहले तो यही बात हो रही थी ना कि सीज फायर हो जाए, और भागा तो नेतन्याहू था ना, हमास तो नहीं भागी थी। अमेरिका ही का प्रपोजल था ना कुछ महीने पहले, तो नहीं वो उसको उसमें जेल जाना नज़र आ रहा था। अब पॉइंट इसमें यह है कि हम क्या करें, क्या उनको मरने दें, शहीद होने दें? बच्चों की टांगे रोज़ कट रही हैं, औरतों का जो हाल है वो देखा नहीं जा रहा, बूढ़ों का। तो अब ये आसान जवाब नहीं है कि एक बंदा बड़ा जो हो ना केयरलेस किस्म का आदमी जिसने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल ना की हो, वो क्या कहता मरते तो मरने दो, ये तुम्हारा इशू बड़ा है। ओ भाई, इशू तो बड़ा है, फ़लस्तीनी बचेंगे तो फ़लस्तीनी रियासत होगी ना। सपोजिंग वो वेस्ट बैंक को अनेक्स कर ले और इनको ख़त्म कर दे तो क्या होगा? तो ये इतने आसान जवाब नहीं है जितने आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ एज फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये किसी हुकूमत के लिए 8 मुल्कों में जो हुकूमतें हैं आसान नहीं है। पहले उन्होंने ट्रंप को रास्ते अपने खिलाफ नहीं करना, मोदी ने खिलाफ करके अपना जो हशर देखा है वो सब देख रहे हैं। एक तो ये सुपर पावर है। नंबर 2, इसकी ताकत है गल्फ के अंदर। अमेरिका और रूस की ताकत गल्फ में अभी नहीं है। चाइना इज ओनली इंटरेस्टेड, अमेरिका नहीं, चीन, चाइना इज ओनली इंटरेस्टेड इन पीसफुल राइज। चाइना की कोई वहाँ फ्लीट नहीं बैठी हुई गल्फ में। चाइना के अड्डे नहीं हैं, अड्डे अमेरिका के हैं, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, हर जगह तो उनके अड्डे हैं। लेकिन कसूरी साहब से इसलिए सोच रहे हैं जी कि भाई ये ताकत जिसकी दुनिया की सुपर पावर है, चाइना कैच कर रहा है, और चाइना मिलिटरीली भी कैच कर रहा है, आई नो दैट। लेकिन इसका तो यही है, और बैठा भी है वहीं है, अड्डे भी इसके वहाँ है। अच्छा कसूरी साहब, ये फरमाइएगा कि ठीक है, अमन के लिए कोशिश करना यकीनन एक इंतहाई अहम चीज़ है, एक बुनियादी मसला है, लेकिन देखने की बात ये है कि उसके पीछे कोई सियासी एजेंडा जो है वो कार फरमा ना हो। ठीक है, इसके ऊपर बहुत मेहनत की गई है, 8 ममालिक जो हैं उनका इश्तराक अमल है, उधर से भी अब तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तो हो रहा है, लेकिन मकासद जो हैं वो क्या हो सकते हैं? क्योंकि जब तामीर नौ की बात आती है तो ऐसे लगता है कि मामला हेर फेर के वहीं चला जाता है जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसको एक रिजॉर्ट के तौर पे देख रहे थे। लेकिन जो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं मैंने आपको बता दिया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पब्लिकली कहा है कि नहीं उसको ज़म करने देंगे। इसका मतलब कि जगह तो है ना जो फ़लस्तीन बनेगी, तो वो तो उन्होंने जगह ही ख़त्म करने लगा था। और फिर गाज़ा में मैं कहूँगा बंदे तो हैं, अगर बंदे ही ख़त्म कर दिए जाए तो क्या फ़लस्तीन बनेगा? ये नहीं आसान, हुकूमतों के लिए बड़ी मुसीबत है। जो भी फैसला करना है बेस्ट इसमें गारंटी है कि द मुस्लिम कंट्रीज़ जो 8 है, अभी तक अच्छी खबर यह है कि वो एक दूसरे को कंसल्ट कर रही हैं, दे शुड मूव इन कॉन्सर्ट, और कॉन्सर्ट में मूव करेंगे तो इनकी ताकत बढ़ जाएगी। वजह बताऊं क्यों? ट्रंप का ये आखिरी इलेक्शन है। ये ठीक है कि इजराइल का बड़ा जोर है अमेरिकन सियासत में, और राइट विंग क्रिश्चियंस जो है, यहूदी लॉबी को छोड़ें एक तरफ, राइट विंग क्रिश्चियंस जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, एवेंजलिस्ट क्रिश्चियंस प्रेसिडेंट ट्रंप को, राइट विंग को वो सपोर्ट करते हैं।
اور بھئی ان میں بھی اس کی آہستہ آہستہ میں نے مانیٹر کیا ہے پولز، اس میں کم ہو رہی ہے کہ اسرائیل نے اتنے ظلم کیے ہیں، امریکہ اتنا بدنام ہو رہا ہے اس وجہ سے، اور ڈیموکریٹک پارٹی کے سپورٹر تو بری طرح سے آہستہ آہستہ ون سائیڈڈ ہو رہے ہیں اسرائیل کے خلاف، ینگ یہودی جو ہیں وہ بھی اس کے خلاف ہو رہے ہیں۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ امن قائم ہو جائے، اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ یقیناً ساری انسانیت کے لیے یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے جو کچھ وہاں ہو رہا ہے، اور امن کی خواہش جو ہے وہ ہر اس شخص کی ہے جو انسانیت کی پاسداری پر یقین رکھتا ہے۔ لیکن اب یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ یہ جو منصوبہ تو پیش کر دیا گیا ہے، نہ اس میں کوئی اس طرح کا میکینزم ہے جس سے پتہ چلے کہ اس نے آگے بڑھنا کیسے ہے، نہ اس کے اندر عمل درآمد کی کوئی ضمانت دے رہا ہے۔ ایک ایسے ہے جیسے کوئی سٹیئرز بنا دی جائیں، یہ سیڑھی چڑھو پھر یہ ہوگا، پھر یہ سیڑھی چڑھو پھر یہ ہوگا، پھر آپ یہاں سے دائیں مڑ جاؤ یہ ہوگا، بائیں مڑ جاؤ یہ ہوگا۔ تو آپ کو اس میں سے کیا امن کی خوشبو کوئی آتی ہے کہ چلیں اور کچھ نہیں تو غزہ کے اندر ایک جنگ بندی ہو جائے، امداد وہاں پر پہنچ جائے، وہاں کے لوگوں کو کوئی سکون میسر آ جائے؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں نا، کون انسان ہے جو چاہے گا وہ بھوکے مرے؟ پوری ایڈ جانی چاہیے، یونائٹڈ نیشنز کے تھرو جانی چاہیے، UNRWA کے ذریعے جانے چاہیے، ان لوگوں کے نہیں جانی چاہیے جو کہ کہتے ہیں کھانا کھاؤ بعد میں گولیاں مار دیتے ہیں ساتھ۔ تو یہ تو ساری ایسی چیزیں جس پہ ڈس ایگریمنٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی تو وجہ ہے کہ جو 8 مسلمان ملک کوشش کر رہے ہیں، تو میں نے وہ کہا تھا کہ 8 مسلمان ممالک کو سٹک کرنا چاہیے، اس میں ان کی طاقت ہے۔ کیوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ڈیفینیٹلی مرہون منت ہے، یہ جو کرسچن رائٹ ونگ لابی ایونجلسٹ کی ہے وہی ان کو الیکٹ کرتی ہے۔ اب لیکن ان میں بھی ڈویژن ہو رہی ہے، اور یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا آخری الیکشن ہے۔ اگر امریکن آئین کا تیا پانچا نہ ہوا تو ان کا آخری الیکشن ہے، تو انہوں نے اور کیا لے لینا ہے جیت کے؟ لیکن ان کے انٹرسٹ تو ہیں، اکنامک انٹرسٹ بھی ہیں ان کے بھی، اور امریکہ کے بھی، گلف میں ہیں، اور اب شاید پاکستان میں بھی ہو جائیں۔ تو میرا کہنا سمپلی یہ ہے کہ ہمیں دروازہ بند کرنا تو بڑا آسان ہے، وہ تو بڑی دیر سے بند ہی تھا۔ بھئی جب جتنی دیر بند تھا اس پہ کیا تیر مار لیا اسلامی دنیا نے؟ ساری نے کیا مارا تیر؟ کچھ بھی نہیں، بند تھا، روز قتل کر رہا تھا۔ اب اگر کھڑکی نہیں، دروازہ نہیں، روشن دان ہی کھلا ہے، تو کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ اس کو امپروو کریں۔ اور کیونکہ اب یورپ میں بھی کئی سے ممالک نے پیلسٹائن کو ریکگنائز کیا ہے، یہ اس بات کی نوید ہے کہ ان فیوچر جو مرضی اسرائیل کرے انشاءاللہ ریاست فلسطین کی بن کی رہے گی۔ قصوری صاحب، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ خورشید محمود قصوری صاحب۔ ناظرین، یہ تھے پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری، ان کی آپ نے گفتگو سنی۔ وقت ہوا ہے مختصر سے کمرشل بریک کا۔ بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لفظی گولہ باری کی، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات ندیم افضل چاند۔ ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جو لفظی گولہ باری ہے، اس نے سیاسی اتحاد جو ہے اس کے اندر ایک تلاطم برپا کیا ہے۔ پنجاب میں سیلاب آیا تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 2 تجاویز دیں۔ ایک تو یہ تھی کہ آپ جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مدد کریں، اور دوسرا یہ کہ عالمی سطح کے اوپر پاکستان کی مدد کی اپیل کی جائے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ نے اس کو پنجاب کے جو معاملات ہیں ان میں مداخلت قرار دیا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بات کہی کہ نہ تو وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت پیسے دے سکتی ہیں، 10,000 میں نے دینا نہیں، میں نے 10 لاکھ دینا ہے، 5 لاکھ دینا ہے، جس کا جتنا نقصان ہونا ہے اس حساب سے میں نے یہ پیسے دینے ہیں۔ اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ کون غیرت مند شخص یہ چاہے گا کہ وہ کشکول اٹھا کے چل پڑے اور مانگنا شروع کر دے؟ تمام صوبوں کو وسائل ملتے ہیں اور وہ اپنے وسائل سے جو ہیں وہ اخراجات کریں، اور اسی میں انہوں نے اور چیزوں کو بھی لپیٹ دیا، جس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ میرا پانی جو ہے میں اس سے 40
بلوچستان کو سرسبز کرنا چاہتی تھی اور اس پر بھی اعتراض کیا گیا. پنجاب کی جو ترقی ہے وہ دیکھی نہیں جا رہی. کل پھر وہ بولی اور انہوں نے کہا کہ جو عوام جو ہیں وہ اپنے حکمرانوں سے سوال کریں جس کو بسز نہیں ملتی, جس کو صاف پانی نہیں ملتا, جس کو سڑکیں نہیں ملتی, جس کو اسپتال نہیں ملتا, جس کو دوائی نہیں ملتی. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں نوید قمر, ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں, بات جو ہے مختصر کرتے ہیں لیکن ان کی بات کے اندر ایک ٹھوس پن ہوتا ہے. لے بیک پولیٹیشین ہے, غصہ نہیں کرتے ہیں, لیکن کل وہ قومی اسمبلی کے اندر غصے میں دکھائی دیے اور انہوں نے کہا کہ بڑا افسوس ہوا, یہ کیا ہوتا ہے, میرا پانی میری مرضی, میرا پیسہ میری مرضی, یہ اس طرح نہیں چلے گا. اور یہاں تک کہہ دیا کہ وقت آ رہا ہے کہ جب ہم اپوزیشن بینچوں پر جا بیٹھیں. یہ صورتحال جو ہے یہ آگے کس طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, اس کی وجہ کیا ہے, اس پر کریں گے بات. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سیکرٹری اطلاعات ندیم افضل چاند. ندیم صاحب, یہ فرمائیے گا کہ یہ جو چپکلش ہے اب اس کا وجہ کیا ہے؟ پنجاب کے اندر آپ جب سے اتحاد میں شامل ہوئے ہیں, آپ پنجاب میں پولیٹیکل سپیس چاہ رہے ہیں, وہ آپ کو نہیں دی جا رہی, شکوے شکایات آپ کی اپنی جگہ پر ہیں, تو یہ بڑھتا بڑھتا یہاں تک معاملہ پہنچ گیا ہے. دیکھیں ندیم صاحب, کوئی ایسی کوئی اسپیشل ہمیں شکایت نہیں ہے, ماں سوائے یہ فلڈ آیا ہے. اور فلڈ میں جو حالات ہوئے ہیں اس پہ بلاول صاحب جب پنجاب میں آئے, یا ہماری پارٹی ملتان میں جب ایکٹیو ہوئی, مظفر گڑھ میں, قصور میں, منڈی بہاؤالدین, سرگودا میں, لوگوں کے حالات دیکھے ہم نے. تو اب جو ڈپٹی کمشنر ہیں, جو انتظامیہ ہے, جو کیمپس لگانے کی حد تک تو بڑے ایکٹیو تھے, لیکن عوام کو جو جینون ریلیف دینا تھا, جو مرلہ آیا, وہ بالکل رکا ہوا ہے. اور عوام اب مہینہ ڈیڑھ ہو گیا ہے اور اس کے بعد ابھی تک کوئی, ہم نے پھر یہ کوئی تجویز دی کہ آپ کیش کراپس جو ہے نا کیش دیں, ٹرانسفر کریں لوگوں کو, اور جو غیر کاشتکار طبقہ ہے ان کو بھی کیش کی صورت میں آپ دیں, اور وہ میکینزم آپ بینز انکم سپورٹ پروگرام والا کر لیں یا کوئی اور میکینزم کر لیں. لیکن شاید بینز انکم سپورٹ پروگرام ان کی چھیڑ بن گیا ہے, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں, حالانکہ 47 لاکھ پنجاب میں بینیفیشری ہیں اس کے, اور پنجاب کے لوگوں کو مل رہے ہیں. اوورال تو کراؤڈ سے زیادہ ہے, لیکن 47 لاکھ پنجاب میں ہے. تو ایک تو یہ تھا. دوسرا پھر ہمارا تھا کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن آپ نے, ہمارے ساتھ ایگریمنٹ تھا 1 سال کے اندر آپ نے کروانے تھے, اور آپ اب جب سیلاب آتا ہے یا آفت آتی ہے تو آپ کو لوکل نمائندوں کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن آپ افسران کے بل بوتے پہ پورے پنجاب کو آپ نے چھوڑ دیا ہے. اور یہ پنجاب افسران کے لیے, بابوؤں کے لیے نہیں بنا. یہاں پنجاب کے بڑے سیاسی لوگ ہیں, خواہ وہ نون لیگ سے ہو یا کسی جماعت سے بھی ہوں, آپ لوکل باڈیز الیکشن کروائیں. تو یہ مین 2 پوائنٹ تھے. اور تیسرا جو کاشتکاروں کا ویسے انہوں نے حال کیا ہوا ہے, معاشی قتل ہر لحاظ سے کر رہے ہیں, تو یہ اس پہ وہ ناراض ہو گئے, سیکھ پا ہو گئے. اچھا, اس میں ایک اور چیز ہے, وہ یہ بات کہتی ہیں, انہوں نے کہی کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ جو پنجاب کے لیڈرز ہیں وہ پنجاب میں بیٹھ کے کسی اور صوبے کی جو ہے وہ سیاست کرتے ہیں. دیکھیں یہاں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی ہے, کوئی سندھ کی پیپل پارٹی نہیں ہے, اور یہ بنی پنجاب میں تھی. اور یہ یہاں تو کوئی صوبائی جماعت ہوتی نا, اور جماعتیں ہیں جو صرف اب ANP ہے وہ وہاں تک ہے, یا پختونخوا ملی پارٹی ہے وہ پختونوں کی حد تک ہے, یا جو پاکستان پیپل پارٹی ہے یہ چاروں صوبوں کی GB کشمیر کی پارٹی ہے, انٹرنیشنل پارٹی, مطلب جب اوورسیز بھی ہمارا چیپٹر ہے. تو یہ کہنا کہ آپ پیپل پارٹی کی بات جو کرتے ہیں آپ چھوٹے صوبوں کی بات ہی نہ کریں. اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری گندم جو ہے وہ چھوٹے صوبوں میں بکنے دیں, تو یہ پنجاب کے کاشتکار کی بات ہے نا, جس کی قیمت آپ نہیں دی, جس کو آپ نے کنگلا کر دیا, معاشی قتل کیا, اور اب جا کے اب جب گندم اس کو مناسب قیمت ملنے کا ٹائم آیا تو اب آپ نے بین الصوبائی پابندیاں لگا دی آپ. تو یہ نہیں نا اس طرح ہوتا. نہیں, یہ جو اب سیاسی معاملہ ہے, مطلب نوید قمر صاحب جس طرح بات کر رہے ہیں, یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا اس صورتحال کو سنبھالنے کا, کیونکہ بیلنسنگ ایکٹ تو لگتا یہ ہے کہ میاں شہباز شریف اور صدر آصف زرداری کر رہے ہیں. تو اب صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا اس کو
اس بیلنسنگ ایکٹ کو کرنے کا؟ دیکھیں میرے خیال میں الٹیمیٹلی جو قیادت جب پارٹی کی میٹنگ بلائے گی تو پارٹی کے اندر بیٹھ کے ہم ڈسکشن کریں گے، لیکن جو ان کا تضحیک آمیز رویہ ہے یا جو اسپیشلی ان کی پالیسیز ہیں، پالیسیز میں نے آپ کو بتا دی ہیں، لوکل باڈیز الیکشن کا، ایگریکلچر پالیسی کے اوپر ہمیں تحفظات ہیں، اور جو فلڈ کے اوپر جو ان کی بیڈ گورننس ہے اس کے اوپر ہمیں تحفظات ہیں، اور صرف ٹک ٹاک اور باتوں کی حد تک۔ اور دوسرا ہم نے کہا ہے کہ جتنے آپ میڈیا کے اوپر پیسے لگا رہے ہیں، اشتہاری مہم پہ لگا رہے ہیں یا آپ کے پروٹوکول پہ لگ رہے ہیں، اتنے پیسے یہ آپ کسانوں کو، سیلاب زدہ علاقوں کو دے دیں، تو بیچاروں کو جن کے گھر اجڑ گئے ہیں، جو در بدر ہو گئے ہیں، ان کو کچھ ریلیف مل جائے۔ تو یہ مطالبات ہیں ہمارے مطالبات اگر تسلیم کریں گے تو ہمارا اور کوئی کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں سیلاب آیا ہے، پہلا فیز جو تھا وہ ریلیف اینڈ ریسکیو کا تھا، وہ کیا ہے، اب لوگوں کے نقصانات جو ہیں اس کو لگانے کے لیے بڑے پیمانے پر ٹیمیں بنائی گئی ہیں، وہ جا رہی ہیں، اور جس کا جتنا نقصان ہوگا انہوں نے کہا میں اس کا ہر نقصان جو ہے وہ پورا کروں گی، میں کسی کو تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں، یہ جو ترقی کرتا ہوا پنجاب ہے اس کو نہیں دیکھ پا رہے۔ اگر مقابلہ کرنا ہے تو جو ترقی کا عمل ہے اس میں کریں۔ دیکھیں ترقی کر رہے ہیں ان کے بابو اور بابوؤں کے رشتہ دار، یا ان کے رشتہ دار ترقی کر رہے ہیں، یقیناً رحیم یار خان سے لے کے لاہور تک وہ تو ترقی کر رہے ہیں۔ پنجاب ترقی نہیں کر رہا۔ پنجاب ترقی تب کرے گا جب پنجاب کا کسان ترقی کرے گا، جب پنجاب کا مزدور ترقی کرے گا، جب پنجاب کا عام بٹھے پہ کام کرنے والا مزدور، کھیتوں باڑوں میں کام کرنے والا مزدور، یا دکاندار یا ریڑھی والا جب وہ ترقی کرے گا تو اس وقت ہم کہیں گے کہ پنجاب ترقی کر رہا ہے۔ ہاں، وہ ان کی جو ذاتی ترقی ہے یا ان کے جو بابو ہیں جو فیملی سمیت اس ملک کو لوٹنے پہ لگے ہوئے ہیں، ان کے بابوؤں کی حکومت، اس وقت پولیٹیکل حکومت تو ہے ہی نہیں پنجاب میں۔ پنجاب میں تو بیوروکریسی کی حکومت ہے، اور بیوروکریسی کے بھی چند بابوؤں کی حکومت ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ یہ بات کہتی ہیں کہ میں ہر جگہ پہ یہ الیکٹرو بسز لے کے جا رہی ہوں، ہاسپٹلز بن رہے ہیں، سڑکیں بن رہے ہیں، پنجاب کے اندر تمام جو علاقے ہیں ان کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے، پورے نظام کا نظام جو ہے وہ بدلا جا رہا ہے، تو آپ سیاسی طور پہ مقابلہ نہیں کر سکتے؟ تو آپ ندیم صاحب جب آپ چیلنج کریں گی، جس ہاسپٹل میں کہیں گی میں ایک عام آدمی کو بھیج دوں گا، ساتھ چلا جاؤں گا، اگر اس کو عام مفت علاج ہو گیا شروع تو ہم اپریشیٹ کریں گے۔ اس وقت تو بی ایس یو جو بیسک ہیلتھ یونٹ تھے، پہلے اربوں روپیہ ان کی رینوویشن پہ لگایا اور پھر پرائیویٹائز کر دیے، اور پھر سکول ایک جو پرائیویٹ سکول تو دولت مند ہیں یا صاحب حیثیت لوگ ہیں، ان کے بچے تو پرائیویٹ سکولوں میں پڑھتے ہیں۔ سرکاری سکولوں میں تو غریب آدمی کے، عام آدمی کے بچے پڑھتے تھے، وہ بھی آپ نے بیچنے شروع کر دیے، وہ بھی آپ نے ریشنلائزیشن پالیسی کے تحت بند کرنے شروع کر دیے، بجائے آپ نئے ٹیچر بھرتی کرتے، نئے سکول کھولتے، کتنے گراؤنڈ نئے آباد کیے ہیں، کتنے کیا کام۔ پنجاب کاسمیٹک ترقی نہیں ہوتی، جینون جو آپ ترقی گراؤنڈ پہ ہے وہ دکھائیں، وہ فگرز کے ساتھ ہمیں دکھا دیں کہ اتنے سکول پہلے سکولوں سے باہر تھے بچے، اب سکولوں میں چلے گئے ہیں، غربت ہم نے کم کی ہے، یا اتنے نئے ہاسپٹل ہم بنایا ہے، نئے سکول بنائے ہیں، یہ ایجوکیشن پالیسی ہم نے بنائی ہے، اتنے لوگوں کو روزگار ہم نے دیا ہے، ایگریکلچر پالیسی ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کر لیں تو پھر ہم ترقی مانیں گے ان کی ترقی۔ اگر ان کا سوشل میڈیا یا ٹک ٹاک کی ترقی دیکھنی ہے تو وہ تو ہے۔ یہ جو اب آپ لوگوں کی لفظی گولہ باری ہے اور یہ تلخیاں ہیں، یہ اتحاد اسی طریقے سے چلے گا؟ کیونکہ آپ تو مجبوری کی ڈور میں بندھے ہوئے ہیں اس وقت، تو نہ اس اتحاد کا کچھ کیا جا سکتا ہے جو آپ نے پارلیمنٹ میں کہا کہ ہم قانون سازی میں شرکت نہیں کریں گے، ایک دباؤ کریٹ ہو سکتا ہے۔ کیسے صورتحال آگے کی آپ کو پھر کیا دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں جی، اس طرح تو اتحاد نہیں چلتے ہوتے، عزت سب سے پہلے ہے۔ ہمارے کارکن کی عزت کریں گے، ہمارے ورکر کی عزت کریں گے تو اتحاد چلے گا۔ اگر کارکن اور ورکر کی عزت نہیں کریں گے تو ایسے اتحاد سے تو ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اس کا پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا سیاسی طور پہ وہ چیز جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں؟ نتیجہ آپ کو نظر آ جائے گا جلدی انشاءاللہ۔
نہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ اب اس نہج پہ پہنچ گیا ہے جہاں آپ اس چیز کو نہیں آگے لے جا سکتے؟ جو وزیر قانون ہیں نہیں، ہم دیکھیں، ہم فلڈ افیکٹز کی ان کو ریسکیو کریں، ان کو کریں، ہیلپ کریں، ایگریکلچر پالیسی کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، اور لوکل گورنمنٹ الیکشن کے ساتھ ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، اور جو بنیادی چیزیں ہیں، ہیلتھ پالیسی ہماری، ان کی ہیلتھ پالیسی سے ہمیں تحفظات ہیں، اس پہ ہم تیار ہیں بیٹھ کے بات کریں، ان کی ایجوکیشن پالیسی پہ ہمیں تحفظات ہیں، ان کی جو لیبر کی پالیسی ہے وہ ہے ہی کوئی نہیں، عام لیبر کے لیے کیا انہوں نے کیا ہے؟ تو کچھ ہمیں دکھائیں گے تو ہم بیٹھیں گے، ورنہ ہم نے بد دعائیں لینی ہیں عوام کی، ان کے گناہوں میں ہم پکڑے جائیں۔ نہیں تو پھر صورتحال جو ہے، یہ بھی بات کہی گئی کہ مریم صاحبہ معذرت کریں، حالانکہ وزیر قانون جو ہے امجد نذیر تاڑر، انہوں نے تو معذرت کر لی ہے۔ دیکھیں، میں تو معذرت کی بات نہیں کرتا، یہ پارٹی فیصلہ کرے گی، لیکن ان کی پالیسیز جو میں نے 5-6 گنوائی ہیں آپ کو، اس پالیسیز پہ ہمیں ان کو قائل کرنا پڑے گا، اور اگر وہ پالیسیز کے اوپر فلڈ فیکٹری سے لے کے لوکل گورنمنٹ الیکشن سے لے کے اور ایگریکلچر، ایجوکیشن، ہیلتھ اور لیبر کی پالیسی، ان پالیسیز کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھ کے ان کو بات کرنی پڑے گی۔ دیکھیں، پنجاب کی حد تک تو شاید دکھائی یہ دے رہا ہے اب تک کی جو صورتحال ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وفاق کی سطح پر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، تو یہ کیا پنجاب میں لڑائی جاری رہے گی، مرکز میں آپ لوگ ساتھ دیتے رہیں گے؟ دیکھیں، ایسا نہیں ہوتا نا، اگر پنجاب میں لڑائی رہے مرکز میں کیسے ہم ساتھ دیں گے؟ یا دیں گے تو ہر جگہ پہ دیں گے، نہیں دیں گے تو کسی جگہ پہ بھی نہیں دیں گے۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ پنجاب میں ہم ان کے خلاف ہو جائیں اور مرکز میں ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ تو پھر پنجاب کا ورکر اور پنجاب کا کارکن کیا کرے گا؟ وہ بیٹھا رہے گا۔ تو اگر بیٹھیں گے تو ہر جگہ پارٹی کا ایک ہی پالیسی ہوتی ہے، ہر صوبے کی علیحدہ علیحدہ پالیسی نہیں ہوتی ہماری پارٹی میں۔ تو اس حوالے سے کوئی آپ کا اجلاس طلب کیا گیا ہے، کوئی میٹنگ ہو رہی ہے؟ بلاول صاحب، زرداری صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ جی، ہماری آپس میں میٹنگز ہو رہی ہیں جی، ہماری مشاورت جاری ہے، سینئر لیڈرشپ کے درمیان بھی جاری ہے، اور ہماری مشاورت ڈے ٹو ڈے بیس پہ ہو رہی ہے، اور ان کو گراؤنڈ ریالٹیز پہ اور فلڈ افیکٹڈ ایریاز جو ہے اس کی رپورٹس بھی قیادت کو جا رہی ہے، اور بہت جلد سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بھی بلایا جائے گا جس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں۔ اچھا، یہ فرمائے گا، آپ چونکہ فلڈ افیکٹس کی بات کر رہے ہیں، جو بات کہی جا رہی ہے، میں چونکہ خود بھی گیا اور بہت میں نے ٹریول کیا، یہ فرمائے گا کہ ایک جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایک فیز جو تھی وہ ریلیف اینڈ ریسکیو کی تھی، اس کو کیا گیا اور بڑے پیمانے پر جو ہے وہ کیا گیا۔ اب اگلا فیز جو ہے وہ نقصانات کا اندازہ لگانا ہے۔ بغیر نقصانات کا اندازہ لگائے کیسے آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں جس کا گھر جو ہے وہ تباہ ہوا ہے؟ تو وہ کتنا ہوا ہے، مکمل ہوا ہے، جزوی ہوا ہے، کتنے پیسے دینے ہیں؟ اگر مال مویشی سے یہ تھے تو وہ کہہ رہی ہیں کہ اس کا اندازہ تو لگانے دیں۔ ندیم صاحب، آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہیں، آپ کو اپنے آفس کی انوینٹری ایک ہوتی ہے کہ اس میں کتنے کمرے ہیں، کتنے صوفے ہیں، کتنی کھڑکی ہیں، کتنے دروازے ہیں۔ اگر اس خاندان کو 40 سال حکومت کرنے کے بعد بھی ان کا ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج کون سا انہوں نے پٹواریوں کے ذریعے سڑک کو یہ سروے کروانا ہے؟ آپ ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر چیز کا ڈیٹا موجود ہے۔ اگر ان کے پاس نہیں ہے تو یہ بے نظیر سپورٹ پروگرام سے ڈیٹا لے لیں۔ اگر ان کے پاس ڈیٹا بیس ہی نہیں ہے، ان کی ٹیکنالوجی ترقی پھر کیسی ہوئی؟ اگر یہ سروے بھی ٹیکنالوجی بیس نہیں کر سکتے تو صرف اپنی ٹک ٹاک کے لیے ڈرون استعمال کر سکتے ہیں۔ نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ تو غریبوں کے لیے تھا، اب یہ جو سیلاب آیا ہے اس کے اندر بڑے صاحب حیثیت لوگ بھی جو ہیں وہ بڑی بری حالت میں گئے ہیں، تو ایسی صورتحال میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ انصاف نہیں کرتا لوگوں کی امداد کے حوالے سے۔ آپ ہماری بات اور سمجھ نہیں پا رہے۔ ایک ہے کاشتکار طبقہ، صاحب حیثیت طبقے جن کا نقصان ہوا ہے، جو فقیر ہو گئے، آپ ان کا گرداوریاں الیکٹرانک آپ کے پاس موجود ہیں زراعت کی، آپ ان کے ذریعے ترقیاتی بینک میں اکاؤنٹ کھول دیں، اور جو غیر کاشتکار طبقہ ہے ان بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے دے دیں، ڈیٹا دے دیں، آفیسز استعمال کر لیں، ڈیٹا استعمال کر لیں۔ پیسے تو گورنمنٹ نے دینے ہیں، صوبائی حکومت دے یا وفاقی حکومت دے۔
اچھا، اب آپ نے جیسے کہا کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہونی ہے، نوید قمر صاحب جو ہیں ہمارے دوست ہیں، بڑے وہ دھیمے مزاج کے شخصیت ہیں، بات کرتے ہیں، ٹو دا پوائنٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر ایک ٹھوس پن ہوتا ہے. انہوں نے جس طریقے سے کہا ہے کہ وقت آ رہا ہے کہ اپوزیشن بینچوں پہ ہم بیٹھ جائیں، آپ کو لگتا ہے کہ معاملات اب اس نہج پر پہنچ گئے ہیں؟ میرے خیال میں جی آہستہ آہستہ پہنچائے جا رہے ہیں. نون لیگ کی طرف سے جو ان کا رویہ ہے، ان کا رویہ غیر سیاسی ہے اور ان کے پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ بے بس ہیں. میرے خیال میں بیوروکریسی ان کی حکومت چلا رہی ہے، اور جب بیوروکریٹک ایٹیچیوڈ ہوگا تو پھر ٹیکنوکریٹ اور بیوروکریٹک ایٹیچیوڈ کے ساتھ پولیٹیکل مسائل حل نہیں ہوتے. جب سیاسی مسلط آپ نے مسائل حل کرنے ہیں تو پھر پولیٹیکل لوگوں کے ذریعے مذاکرات کرنے پڑیں گے. نہیں تو پولیٹیکل لوگوں کے ذریعے آپ شہباز شریف صاحب کے پاس ایک سے زائد مرتبہ جا چکے ہیں، کمیٹیاں بھی بنی، اس میں گفتگو بھی ہوئی، لیکن وہ بات آگے بڑھی نہیں. وجہ کیا آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ ان کا غیر جمہوری رویہ اور ان کا پولیٹیکل لوگوں کی کوئی سنتا نہیں ہے، بابوؤں کی حکمرانی ہے اور اممیچور پروونشل حکومت. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں اس وقت اس صورتحال کو بہتر کر سکتے ہیں ویزاوی پیپلز دیکھیں، پارٹی؟ میرے خیال ہے میاں نواز شریف صاحب کو انٹروین کرنا پڑے گا، اور میاں شہباز شریف صاحب کو اگر وہ چاہتے ہیں کہ نظام چلے تو پھر ان کو خود اس میں بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. بہت شکریہ ندیم افضل چند صاحب. ناظرین، یہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سیکرٹری اطلاعات ندیم افضل چند. ان کی آپ نے گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.